बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर कोई बैठा घर में ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, ये 2-4 महीने जो मुश्किल के हैं ये गुजरेंगे और फिर बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, वो यकसर गलत सोच रहे हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हमें बैठ के यहाँ पे तसल्लियाँ दे रहे हैं कि कुछ वक्त मुश्किल है, हमारे मुआहदे चल रहे हैं, डॉलर पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे, डॉलर से मईशत मुस्तहकम हो जाएगी, ये सारी खाम ख्याली है। ये खाम ख्याली आपकी उस वक्त दूर हो जाएगी जब 30 दिसंबर को ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है वो छोटी बड़ी टेक्सटाइल की तमाम इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। हमें जिस तरीके से वफाकी हुकूमत डील कर रही है, जिस तरीके से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे ऊपर महंगाई मुसल्लत की जा रही है, जिस तरीके से तवानाई के जो मंसूबे हैं वो बढ़ नहीं रहे, और जिस तरीके से हमें बिजली के रेट्स फराहम किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से एक्सपोर्ट जो है कम होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 30 दिसंबर को हम मुल्क गीर हड़ताल कर देंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा। सोचिए कि कितने लाख लोगों का इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रोजगार वाबस्ता है। अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाती है, क्योंकि चलने के लायक तो अभी भी नहीं है, उनकी जेब पे इस वक्त काम भारी पड़ रहा है, एलसीज खुल नहीं रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, और आपके ऊपर अब जो बैनुल अक़वामी मार्केट है या वहाँ के जो खरीदार हैं वो अब रिलाय कर रहे हैं भारत के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर। एक वक्त वो था कि जब कोविड के दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को बूम मिला था, एक्सपोर्ट हमारी बड़ी थी, जो जितने भी बायर्स थे जो बांग्लादेश से खरीदते थे, चाइना से खरीदते थे, भारत से खरीदते थे, श्रीलंका से खरीदते थे, उन सब ने रुजू किया पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान में ये सेक्टर जो है इसने इस तेजी के साथ तरक्की की कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन अब इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान में अगले 3 से 4 माह के दौरान हम अपनी इतनी तबाही करवा बैठेंगे जिसका खुमियाजा हम भुगत नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि फैक्ट्री को चला के हमने जो नुकसान भुगतना है वो फैक्ट्री को बंद करके हम नुकसान भुगतें, ताकि हुकूमत को भी पता चले कि हमारे ऊपर कौन सी मुश्किल आन पड़ी है। हुकूमत अभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हुकूमत ध्यान कैसे दे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आईएमएफ जो है उसने आपके ऊपर कड़ी सैंक्शंस लगाने का फैसला कर लिया है। आईएमएफ ने कहा कि माजी के अंदर या माजी करीब के अंदर आपने जो शराइत हमारे साथ लॉक की थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे साथ तय की गई थी, आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। एक तो आप अपना टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे, दूसरा आप टैक्स नए आयद नहीं कर रहे, तीसरा आप बड़े सेक्टर से टैक्स नहीं निकलवा रहे, चौथा आप अपनी वजारतों के अंदर जो अखराजात हैं उनको कम नहीं कर रहे, पांचवा आप अपने तरक्याती मंसूबों को कम नहीं कर रहे और आप उसे बढ़ाई जा रहे हैं। तो इस वजह से आईएमएफ ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दे दिया है कि जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक रिव्यू प्लान जो है ये यहीं पड़ा रहेगा, टेबल के ऊपर पड़ा रहेगा, इसके ऊपर बातचीत भी नहीं हो सकती। सर पकड़ के बैठे हुए हैं। दूसरी बात, वफाकी हुकूमत कहती थी कि हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं वो पाकिस्तान को 13 से 14 अरब डॉलर्स देने जा रहे हैं। कहां हैं वो 13 से 14 अरब डॉलर्स? वो जो पाकिस्तान को मिलना थे, जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इमदाद देनी थी, जो चाइना ने देनी थी, जो टर्की के सामने जाके आपने मिन्नत समाजित की, और दीगर गल्फ कंट्रीज के सामने आपने बातचीत की कि पाकिस्तान को कुछ पैसा उधार दे दीजिए, तो क्या वो पैसा पाकिस्तान को आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल का अंदाजा हो चुका है। उन्हें यह पता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो स्टेक के ऊपर है, उसका ये नहीं मालूम, उसकी एश्योरिटी ही नहीं है कि वो ठहरेगी या घर चली जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस इनके साथ सेट की जाए, जो नए आएंगे वो कहेंगे हमें क्या पता, हमारे साथ तो आपकी बातचीत ही नहीं थी। इसलिए जो दोस्त मुमालिक हैं वो भी पाकिस्तान पे रिलाय नहीं कर रहे। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को हर तरफ से जवाब हुआ है। बसूरत दीगर कहीं ना कहीं से हमारा हाथ पकड़ लिया जाता था, कोई यकीन दहानी करवा दी जाती थी, कोई नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो था वो जाके बातचीत करवाता था और अपनी गारंटी देता था, फिर जाके पाकिस्तान की बात सुनी जाती थी। लेकिन अब मजमूई तौर पे माहौल ऐसा पैदा हो चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं करना चाह रहा, पैसा नहीं देना चाह रहा, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके ड्राई पोर्ट के ऊपर बहुत सी चीजें आपकी फंसी हुई हैं। आपका सोयाबीन फंसा हुआ, इतने मसाइल चल गए, टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिए, लेकिन सोयाबीन का इजरा ना हो सका, ड्राई पोर्ट पे अभी तक पड़ा हुआ है।
جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مرغی کی قیمت پہنچ چکی ہے، پولٹری کی صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ ایک غریب جو اپنے گھر کے اندر بیف نہیں بنا سکتا، مٹن نہیں بنا سکتا، جن کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جائے وہ اب مہینے میں ایک بار آئے تو ان کے لیے وہی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ مرغی کا گوشت پکا لیتے ہیں تاکہ اپنے مہمان کو سیٹسفائی کر سکیں۔ اب مرغی کا گوشت ہی جب اس کی استطاعت سے باہر ہو جائے گا تو وہ مہمان کو کیا کھلائے گا؟ آپ سوچئے کہ پاکستان کے اندر 16 سے 1800 روپے کلو میں آپ کو مٹن کڑاہی ملتی تھی، اور اب آپ جائیں تو آپ کو 2000 روپے میں چکن کڑاہی ملتی ہے۔ مٹن کا ریٹ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ پھر عید کے موقع کے اوپر کسی کے گھر سے آ جائے تو آ جائے، پکا لیں گے، تو وہ بھی اگر آ جائے تو مسالہ جات کی قیمت جو ہے وہ سن کے آپ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اتنا ہیجان برپا ہو چکا ہے، اب ڈرائی پورٹ کے اوپر میڈیسن کے کنٹینرز بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ خام مال کے حوالے سے میں بارہا یہ بات بتا چکا ہوں کہ بھارت اور چائنا نے پاکستان کو میڈیسن کا خام مال جو ہے وہ ادھار دینے پہ یکسر انکار کر دیا ہے۔ بھارت نے تو پاکستان کو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ چائنا اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہوئے کہ چائنا ہمیں ڈیفالٹ قرار نہیں دے سکتا۔ اس کی بھی بدنصیبی یہ ہے کہ چائنا نے سب سے زیادہ جو قرضہ دے رکھا ہے وہ پاکستان کو دے رکھا ہے۔ پاکستان نے سب سے زیادہ اگر قرض کی واپسی کرنی ہے تو وہ چائنا کی کرنی ہے، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دے گا تو وہ قرض کی واپسی کے لیے کون سے پھر ہیلے بہانے کرے گا، یہ کون سے اقدامات اٹھائے گا؟ اس لیے اس کی اپنی بھی پوزیشن سٹیک کے اوپر ہے، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ قرار نہیں دے رہے۔ آپ کے ریزرو ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پہ پہنچ چکے ہیں اور حکمران ہیں کہ صرف اپنی مسند بچاؤ کے چکر میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وفاقی حکومت سے اگر آپ پوچھ لیجئے کہ یہ جو اتنا کنگال پڑا ہوا ہے، اتنا بحران پیدا ہو گیا، اتنی ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ہمیں ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کہیں سے روشنی کی ایک کرن دکھائی نہیں دے رہی کہ ہمیں یہ لگے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ تاریخ ہے، یا یہ وہ اقدام ہے جس کے بعد ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بارودی سرنگیں یہ بچھا کے گئے تھے، ان بارودی سرنگوں کو ڈیفیوز کرتے کرتے ہمیں 1 سے 2 سال مزید لگ جائیں گے۔ وہ یہ نیریٹو اپناتے ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے۔ دوسری طرف آپ اپوزیشن سے پوچھ لیں، آپ اپوزیشن سے ذرا پوچھیں، کسی بھی ایک وزیر سے پوچھیں یا کسی بھی بڑے رہنما سے پوچھیں، آپ اسے پوچھیں کہ اگر آپ کی کل کو حکومت آ جاتی ہے تو کتنا عرصہ لگے گا کہ معیشت بہتری کے سمت میں گامزن ہو جائے گی، یہ پہیہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائے گا؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ جتنی تباہی انہوں نے مچا دی ہے یہ 2 سال کم سے کم لگ جائیں گے۔ یعنی یہ حکومت بھی 2 سال کی دعوے دار ہے، آنے والے لوگ بھی 2 سال کے دعوے دار ہیں، یہ عوام کدھر جائیں گے؟ 2 سال تک کس کی برداشت ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہارٹ کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ دل کے اوپر بہت سا دباؤ لے رہے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، لوگ شوگر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ساری رات سوچ بچار میں گزار دیتے ہیں کہ اس مہینے پوری کس طریقے سے پڑے گی، اس مہینے کس سے ادھار مانگا جائے، کس طریقے سے اپنا سرکل چلایا جائے۔ یہ جو سفید پوش طبقہ ہے جو اپنا پیٹ چھپاتا ہے، کسی کو بتا نہیں پاتا کہ میں کتنی تنخواہ لیتا ہوں، اس میں گزارا کس طریقے سے ہوتا ہے، چوری چھپے، کبھی میسیجز کے اندر، کبھی دبے الفاظ کے اندر اپنے کولیگ سے باتیں کرتے ہیں کہ یار اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو دے دو، تنخواہ پہ لے لینا۔ اور یہ کولیگ کو بھی پتا ہے کہ تنخواہ آئے گی، پہلے اس کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، یہ مجھے واپسی کس طریقے سے کرے گا، لیکن مجبوری میں آپ کو دینا پڑتے ہیں۔ آپ نے زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ، آپ کو اس کے حالات کا پتہ ہے کہ بہترین حالات وہ گزارتا تھا، بہترین حالات کے اندر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے پرورش کی ہے، لیکن آج ایک ایسا موقع آن پڑا ہے کہ اسے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنی پوری کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھوں گا۔ تو وفاقی حکومت ہے، اس سے مل لو، اس کو گرا لو، اس سے بنا لو، اس کو وزیر بنا دو، اس کو مشیر قانون بنا دو، یا اس کو اپنا مشیر خاص بنا لو، اس کو ایسے پی ایم بنا دو، اس کے اتنے الاؤنس لگا دو، اس کو گاڑی دے دو، اس کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول لگا دو۔ یہی جنگ جاری ہے اور یہی جاری رہے گی، عوام پستی جائے گی، عوام کی مشکلات میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں، بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں صاف اور شفاف انتخابات ہمیں چاہیے، بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں، دونوں طرف سے۔ وہ بھی ہٹ درمی اب زوم ہے انہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، اور دوسرے جو ہیں انہیں یہ ہے کہ یہ چور اور ڈاکو تھے۔ یہاں پہ مجھے باجوہ صاحب کی ایک بات بقول عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اپوزیشن پہ توجہ دینا چھوڑیں، ان کے کیسز کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں، آپ توجہ دیں تو معیشت کے اوپر دیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن ٹھیک ہی تھی،
کیونکہ اپوزیشن کے اوپر توجہ دینے کی بجائے اگر معیشت کے اوپر توجہ دی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ موقع نہ ہوتا کہ یہ برسر اقتدار آتے. اگر یہ برسر اقتدار آتے بھی تو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے. یہ تو برسر اقتدار آئے, انہوں نے تو اپنے سارے کے سارے کیسز ختم کروا لیے. اب آگے کیا بنے گا؟ اب تب کیسز کے اوپر توجہ دی جاتی رہی. اب یا یہ بات ہوتی ہے سول سپرمیسی ہونی چاہیے, یا یہ بات ہوتی ہے کہ پریویل کرنا چاہیے ایسے نظام کو جو کرپشن سے پاک ہو. تو یہاں کرپشن سے پاک اب تک ہوا کیا ہے؟ یہ جائیں گے, ان کے کیسز پھر سے کھل جائیں گے, یہ واپس آ جائیں گے, ان کے کیسز پھر سے بند ہو جائیں گے. کک بیکس کی صورت میں یہ کنسٹرکٹر سے, کانٹریکٹر سے 5 سے 15% تک وصول کرتے ہیں. جتنے ترقیاتی منصوبوں کا اجرا ہو رہا ہے ان دنوں میں, جتنے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر ہیں, بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہیں, یہ سندھ کے ممبر ہیں, ان کے جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں یہ PWP کی طرف سے ہو رہے ہیں. اب ادھر کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ, اس کے لیے فنڈ جاری ہونا ہے, بڈ جاری ہونی ہے, سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ 5 سے 15% تک میرا حصہ ہوگا. ایکسین کو بھی اسی ذمہ میں لگایا ہوا ہے. آپ یہ سوچئے کہ 5 سے 15% تک اس نے آپ کو پے کر دینا ہے, بڈ سب سے لو والی آپ نے اٹھانی ہے. پھر آپ کو ترقیاتی کام کیا ملے گا؟ بجری, سیمٹ, ریت. اس میں سیمٹ غائب ہوگا, ریت کے نام پہ آپ کو سیمٹ دیتے جائیں گے, یا سیمٹ کے نام پہ آپ کو ریت دیتے جائیں گے, بجری کے نام پہ آپ کو روڑی دیتے جائیں گے. کیا بنے گا پاکستان کا؟ پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ ہر روز نئی خبریں آتی ہیں. سیاسی محاذ بہت گرم ہو چکا ہے. سیاسی محاذ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اطلاع تھی کہ 21 تاریخ کو وہ واپس آ جائیں گے. میاں صاحب نے شاید سوچا کہ اب پاکستان کی تقریر تبدیل کرنی ہے, انہوں نے واپسی کی تاریخ اپنے کچھ قریبی دوستوں کو دی ہے. لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پنجاب کی سچویشن اگر کلیئر نہ ہو, اگر کلی طور پہ انتخابات کا ماحول نہ بنے اور حکومت کو لگے کہ ہمارے لیے یہ بیچ کا راستہ ہے, تو ہو سکتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب واپس نہ آئیں. استعفوں کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کے استعفے, وہاں پہ پھڈا ایک یہ پڑا ہوا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ اگر آپ آئے, اجتماعی طور پہ میں استعفے قبول نہیں کروں گا, فردن فردن آئیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ دباؤ میں نہیں ہے, آپ دباؤ میں استعفے نہیں دے رہے. لیکن اتحادی جماعتیں جو وفاقی ہیں, ان کے بہت سے جو قانون دان ہیں, ماہر قانون ہیں, وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر جا کے وہ خود بقول اعلان کر دے کہ میں خود یہ استعفیٰ دے رہا ہوں اور اپنی منشا کے مطابق دے رہا ہوں, میں نے ریٹن میں یہ لکھ دیا, آپ نے میرے سگنیچر ہیں, وہ 1 منٹ کے لیے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو مل لیں تو استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو منظور کرنا پڑیں گے. لیکن وہاں پہ پھر یہ بات ہوئی کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی یہی چاہتے ہیں کہ فردن آ کے استعفے قبول کروائیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے استعفے قبول کیے گئے تھے ان میں سے فردن کس کو بلایا گیا تھا؟ وہاں پہ پھر وفاقی حکومت کے لوگ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ بارہا پلیٹ فارمز کے اوپر, بیشتر پلیٹ فارمز پہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے, اس لیے ان کا اقرار ہو چکا تھا, استعفے قبول کر لیے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, فواد حسین چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, دیگر بہت بڑے نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے جو استعفے دے رکھے ہیں ان کے ابھی تک منظور کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے بھی مختلف پریس کانفرنسز کے اندر یہ بات چیت کی ہوئی ہے کہ ہم استعفیٰ دے دیا ہے, ہاں اب اسپیکر کی یہ ثواب دی دے کہ اسپیکر اسے قبول کرے یا نہ کرے. پھر آگے بات چلتی ہے, پنجاب میں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں وفاقی حکومت. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں الیکشن کی اگر تیاری ہو رہی ہے تو بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ کلی طور پہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے. ٹیسٹر لگانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جائے. لیکن 2 اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں, استعفے منظور ہوتے ہیں, تو کلی طور پہ الیکشن کروانا پڑیں گے. پھر آگے بات یہ ہے کہ کلی طور پہ اگر الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو پھر اتحادی جماعتوں میں سے کتنی جماعتیں ہیں جو مل بیٹھ کے الیکشن لڑیں گی؟ کیونکہ PMLQ کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات یہ ہے, پچھلے دنوں بھی میں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ 25 کے قریب نشستیں جو ہیں وہ PMLQ نے مانگ رکھی ہیں. آج مونس الہی صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نمبرز کے اوپر PTI سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی پاکستان مسلم لیگ کاف یہ کہہ رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی چاہیے. اب دیگر صوبوں میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی سٹینڈنگ اب کیا ہے, ماضی میں کیا تھی, یہ الگ بحث ہے. ماضی میں ان کی سٹینڈنگ تھی, لیکن موجودہ صورتحال میں کیا ہے یہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی نشستیں PMLQ کو دینا پڑیں گی. لیکن اگر PMLQ اس طریقے سے PTI کے ساتھ اتحاد کر گئی اور لوگ یہ سوچتے رہے کہ یہ پریشر گروپ بنے گا, تو یہ پریشر گروپ نہیں بنے گا. یہ پھر PTI کی لانگ ٹرم جو ہے فرینڈشپ ہو جائے گی PMLQ کی, اور یہ تادم آخر پھر شاید چلتی رہے جب تک چودھری پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب اس کو لیڈ کرتے رہیں گے. بصورت دیگر اگر فیصلہ یہ آ گیا, عدالت سے جو فیصلہ آنا باقی ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب PMLQ چلاتے ہیں یا چودھری پرویز الہی صاحب چلاتے ہیں, تو اس فیصلے کے بعد صورتحال کچھ تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس ہی پارٹی رہی تو ہو سکتا ہے کہ PMLQ جو ہے وہ اس کی ایک نئی شاخ بن جائے, جو
پی کے نام سے گردانی جائے، یعنی پاکستان مسلم لیگ پرویز الہی کے نام سے. اب یہ وقت بتائے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ سیاسی گہما گہمی جاری ہے. معاشی بحران جو پیدا ہو چکا ہے اس کا حل کسی کے پاس موجود نہیں ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.